मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, इसका 21 बाब 28 से 32 आयत तक। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चशम जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बेटे अपने बाप की मर्जी बचा लाया? उन्होंने कहा कि पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मौसल और कस्बियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मौसलों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों, आज साल के दौरान 26वां इतवार है और आज की पाक इंजील जो मुकद्दस मत्ती की इंजील के 21वें बाब में से ली गई है, उसके पस मंज़र को सामने रखते हुए पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर में पहुंच चुका है, दाखिल हो चुका है और उसने हैकल में से ताजरों को और कारोबार करने वालों को निकाला है। इस वाक़े पर कौम के बुज़ुर्ग और सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह से खफा हैं और वो उससे सवाल करते हैं कि तू ये सब कुछ, यानी तूने जो हैकल में से लोगों को निकाला है, तूने जो कारोबार करने वालों को निकाला है, ये तू सब कुछ किस इख्तियार से करता है? खुदावंद यीशु मसीह जवाब में उनके सामने ये सवाल रखता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? और बिलाशुबा हम जानते हैं कि यहूदियों का या कौम के बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों का जवाब क्या था कि हम नहीं जानते। बेशक ये मकारी का जवाब था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि कहाँ से था। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 3 तमसीलें बयान करता है। एक तमसील जो आज हमने पढ़ी है, 2 बेटों की तमसील। उसके बाद वो बेईमान अजारादारों की तमसील बयान करता है और तीसरी तमसील शहज़ादे की शादी की तमसील है। लेकिन जब हम आज की तमसील पर ध्यान देते हैं तो पहली बात क्या है? एक बाप है और उसके 2 बेटे हैं। इन दोनों बेटों का रवैया अगर हम अपने आप को देखें और परखें तो हम में से हर एक की अपनी ज़ात के अंदर भी होता है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमें कुछ लोग पहले बेटे की तरह से नज़र आएंगे, कुछ लोग दूसरे बेटे की तरह से नज़र आएंगे। लेकिन ये तमसील हमारे सामने क्या बात रखती है? पहली बात, खुदा का इरादा दुनिया के लिए क्या है कि सब लोग जल्द या बदेर खुदा बाप के फरमानबरदार हों, खुदा के हुक्मों को मानने वाले हों, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले हों, ना कि नाफरमान और खुदा के हुक्मों के रद्द करने वाले। आज की पाक इंजील की इस तमसील में बाप एक बेटे के पास जाता है और उससे पूछता है या उससे कहता है कि बेटा जा और पाकिस्तान में काम कर। बेटे का जवाब क्या है? नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, मगर बाद में पछताकर वो काम करने के लिए जाता है। उसके मुकाबले में दूसरे बेटे का वाक़या है, बाप उसकी तरफ भी जाता है, उससे भी कहता है कि जा आज पाकिस्तान में काम कर। और दूसरा बेटा बज़ाहिर बहुत अच्छा, बहुत बाअदब और क्या कहता है, बसरो चशम जनाब,
مگر در حقیقت کام کرنے گیا نہیں ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح ان قوم کے بزرگوں اور سردار کاہنوں سے سوال کرتا ہے، تمہاری نظر میں کون خدا کی مرضی کو بجا لایا یا اپنے باپ کی مرضی کو بجا لایا؟ اور بلا شبہ جواب یہی ہونا چاہیے تھا، جو پچھتا کر کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ میں یہ دیکھنی اور پرکھنی چاہیے، روزمرہ زندگی میں ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، تو کیا یہ رویہ پسندیدہ ہے کہ نہیں کہ باپ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، کلیسیا کے بزرگوں کے سامنے ہم اس قدر بے ادب ہوں یا نافرمانی والا رویہ رکھیں اور دوسرے کے لیے کچھ گفتگو کا، کچھ میل ملاپ کا راستہ بند کر دیں؟ بلا شبہ یہ ایک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ناپسندیدہ رویہ ہے جو دوسرے بیٹے کا ہے کہ بظاہر بہت اچھے، بہت خوبصورت، زبان بازی میں بہت شگفتہ اور شائستہ، لیکن کام کرنے کے لحاظ سے نافرمان یا عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے، یا دوسرے لفظوں میں نافرمانی کرنے والے، کلیسیا کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، بزرگوں کے ادب میں بے وفا لوگ، ان سب کا رویہ ناپسندیدہ ہے، دونوں لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب اس اختیار کے لحاظ سے جو اس کے سامنے کیا گیا کہ وہ ہیکل میں سے لوگوں کو نکالتا کیسے ہے، ہیکل میں کاروبار کرنے والوں کو کس اختیار سے نکالتا ہے، تو اس کا جواب اب کیا ہے؟ خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر میں اور پہلی سٹیج پہ تم کیسے ہو، میں کیسا ہوں۔ خدا کی نظر میں یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہیں، جب ہم نافرمان ہیں، جب ہم بے ادب ہیں، تو بھی کیا ہم میں اپنے گناہ کی پہچان، اپنے رویے پر پچھتاوے کا احساس ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہم اپنے عمل کو سدھارنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اور ہم میں اپنے معاشرے میں بھی یہ دونوں رویے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن فیصلہ ہمیں اپنے آپ میں یہ کرنا ہے کہ ہم کس رویے پر بالآخر عمل کرتے ہوئے تکمیل تک اپنے کام کو، اپنی سوچ کو، اپنے ارادوں کو پہنچائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح بلا شبہ گناہ گاروں کو بچانے آیا، گناہ گاروں کو سدھارنے آیا، اور یروشلم شہر کے اندر ہیکل کے صحن کے ارد گرد کون لوگ تھے، کون نہیں تھے، یہ بات خداوند یسوع مسیح ان کے سامنے رکھ کر آج کی پاک انجیل کی جو تمثیل ہے اس کے نتیجے میں کیا کہتا ہے؟ قوم کے بزرگ یا سردار کاہن جو شروع سے لے کر آج تک خدا کے ارادے کو نہیں جان پائے، جو شروع سے لے کر آج تک شریعت کو جانتے تو تھے لیکن اس پر عمل کرنے میں سنجیدگی کے ساتھ کام انہوں نے نہیں کیا ہے، اب وہ کیا کریں گے، اب وہ کیسے ہوں گے؟ اور اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کیے پر، اپنے رویے پر، اپنی سوچ پر، اپنے عمل پر پچھتاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے پہلے لازم ہے کہ اپنے گناہ گار ہونے کو پہچانا جائے، اپنے گناہوں سے، اپنی برائی سے، برے رویوں سے، برے کاموں سے توبہ کی جائے۔ تو وہ جو محصول لینے والے تھے وہ اپنے رویے پر نادم ہیں، وہ جو اخلاقی لحاظ سے بد کردار سمجھے جانے والے لوگ تھے وہ اپنے رویے پر پشیمان ہیں، اور وہ جو گناہ گار سمجھے جانے والے لوگ تھے وہ بھی اپنے رویے سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ محصول لینے والے کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟
وہ جو شریعت سے واقف ہیں لیکن شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، وہ جو ہیکل کی خدمت گزاری تو کرتے ہیں، وہ جو سردار کاہن ہیں، وہ جو قوم کے بزرگ ہیں، وہ دوسروں کو سدھارنے کے بارے میں اور اپنے آپ کو بظاہر نیک اور راست باز ثابت کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا ارادہ بھی پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ اس کے لیے انہیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہ یسوع مسیح کے اختیار پر سوال نہ اٹھائیں کہ وہ یہ کس کام سے کرتا ہے۔ اپنے اختیار کا استعمال پرکھیں، اور اپنے اختیار کا استعمال پرکھتے پرکھتے جہاں اپنے آپ میں کمزوری اور گناہ نظر آئے اس پر پچھتائیں اور اس کو سدھارتے ہوئے خدا کی مرضی اور ارادے کو پورا کریں تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک رویہ آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب میں سے جو ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی دیکھنے اور پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ لوگ خدا کے بارے میں گلہ کرتے ہیں اور حزقیال کہتے ہیں تم کہتے ہو خداوند کی راہیں راست نہیں ہیں، اور حزقیال نبی سوال کرتا ہے کہ تمہاری ہی راہیں ناراست نہیں ہیں؟ اپنی راہوں کو اور خدا کی راہوں کو پرکھتے ہوئے، یعنی خدا کی راہوں میں راستی اور ناراستی تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کی زندگی کی راستی اور ناراستی پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ضرورت کس بات کی ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی صداقت سے برگشتہ ہو کر گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی شرارت سے توبہ کرے، اور صرف یہ نہیں کہ شرارت سے توبہ کرے، وہ اس کے بعد اپنی زندگی میں عدل اور صداقت کے کام کرے۔ یہ ہمارے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ بنے گا، یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا سبب بنے گا، ہمارے لیے ضمانت بنے گی۔ اور اسی صورت آج کی دوسری تلاوت میں پولس رسول، میں اس واقعے کو جو پولس رسول کے خط میں سے ہم نے پڑھا ہے پہلی چند آیات کو بعد میں پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ پولس رسول نے غلط لکھا ہے، لیکن اپنے مزاج اور اپنی سوچ اور اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے اس لحاظ سے، کیونکہ پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے مزاج اور رویے کو جس کی طرف مقدس پولس ہمارا دھیان لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ اور وہ بیان کیا کرتا ہے؟ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے فرمانبرداری کی، اور کیسی موت تک فرمانبرداری کی، وہ خدمت اور نجات کے کام کرتا گیا۔ یسوع مسیح کے اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسی پولس رسول کے خط فلپیوں کے نام اس کے دوسرے باب کے پہلی چند آیات کی طرف دھیان لگائیں تو پولس رسول ہمیں کیا کہتا ہے؟ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، تفرقہ اور بیجا فخر سے کچھ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے ہم دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کو اپنے سے نیچا اور چھوٹا نہ دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے سب سے یکساں محبت رکھیں۔ اور اس کے لیے دو باتوں کی طرف نصیحت پولس رسول کہتا ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر جانو، اور اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا خیال رکھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے مسیح خداوند کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنی مسیحی زندگی کا یہ سفر طے کرتے کرتے 26 ہفتوں تک جب ہم نے یہ سفر کر لیا ہے تو ہم مسیح خداوند کے ساتھ رہ کر کیا اس کا مزاج اپنا پائے ہیں؟ کیا ہم ان قوم کے بزرگوں اور سردار کاہنوں کی طرح سے یسوع مسیح کی راست بازی پر، یا حزقیال نبی کے لوگوں کی طرح سے خدا کی راہوں پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور کیا ان لوگوں جیسے ہیں، یا اس کے مقابلے میں اپنی راہوں کو پرکھنے والے، اپنے بری راہوں سے توبہ کرنے والے، اور خدا کی مرضی اور خدا کے ارادے کو پورا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اچھا اور بہتر نمونہ بننے والے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں اور ہونے کے لیے کوشش کریں گے؟
पसाएं, खुदा का शुक्र अदा करें जो कदम ब कदम हर इतवार को हमारी रहनुमाई करता है कि हम यीशु मसीह की शागिर्दी में आगे बढ़ें। और यीशु मसीह की शागिर्दी में आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह के मजाज को अपनाएं। अपने आप को सारे तकब्बर से, अपने आप को सारे इख्तियार से और अपने आप को हर बुराई से पाक करें। इंजीर के दरख्त की तरह से फल लाना सीखें और फल अपनी ज़िंदगी से पैदा करें, ना कि दूसरों की ज़िंदगी पर सवाल उठाने वाले बने। दुआ करें खुदा हम में से हर एक को अपनी बादशाही में शरीक होने का फ़ज़ल दे और हम सबों को हमेशा की ज़िंदगी के लायक बनाए। आमीन।